अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज सिंध हुकूमत के लॉक डाउन का पहला दिन और पाबंदियों पर अमल दरामद करवाने के लिए कोशिशें की जाती रहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉक डाउन का जो फैसला है उस पर खासी तनकीद की जा रही है। NCOC के सरबराह असद उमर ने आज कहा कि उम्मीद है कि कल NCOC के इजलास में सिंध हुकूमत इन तमाम मामलात पर मजीद तफसील में मुशावरत करेगी और मुशावरत से एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा होगी जिसमें रियासत के सब सतून मिलकर सिंध के अवाम की सेहत और रोजगार दोनों का दिफा करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी आज लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई सूबा अकेला फैसला नहीं कर सकता। इस फैसले के हवाले से विफाक ऑन बोर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मईशत को ना गिराएं बल्कि SOPs पर अमल दरामद करवाएं और SOP पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी वाला की है। विफाकी वज़रा भी इस फैसले पर आज तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। अगर आपने SOPs प्रॉपरली लगाई होती हैं, SOPs के ऊपर अमल दरामद किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। इंडस्ट्री को आपको खोलना होगा और आपको NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक हिकमत अमली बनाना होगी। ये लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे अगर इस तरह का लॉकडाउन करेंगे। सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई हरज नहीं अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। कोरोना, लॉकडाउन, SOP, वैक्सीन, इन सब को भी यहाँ एक धंधा बनाया गया है। अनोखे फैसले हैं जो आइसोलेशन में किए जा रहे हैं। लॉकडाउन 8 रोज का करके कौन सी वायरस की चेन रोकी जा सकती है ये डॉक्टर समझने से कासिर हैं। हम ये भी नहीं होने देंगे कि कोरोना के नाम के ऊपर कोई कराची शहर को मुतासर करे। ये बेहिस डिसीजन मेकिंग इसलिए हमें मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने आज अगरचे अपने फैसलों में कुछ नरमियां की हैं। डबल सवारी पर आयद पाबंदी को हटाने का फैसला किया, जबकि खिलाफ वर्जी करने पर कारोबार सील करने और जितनी मुद्दत के लिए वो कारोबार बंद किए जाएंगे उसमें भी नरमी कर दी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि बयानबाजी से मसला हल नहीं होने वाला और वैक्सीन का अमल पूरे महज सुस्त रवि का शिकार है और ऐसा नहीं कि सुबह सिंध के अंदर SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से केसेस बढ़े हैं। बयानबाजी के साथ मसाइल हल नहीं होते। जब बोजदार साहब की हुकूमत ने लॉकडाउन सख्त अंदाज में लाहौर में लगाया था तो आपने किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी कि जी लॉकडाउन उन्होंने गलत लगाया है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी पाकिस्तान भर में वो सुस्त रवि का शिकार थी। सूबाई सिंध की हुकूमत की टास्क फोर्स ने फैसला किया क्यों ना कोई ऐसी टैक्टिक इस्तेमाल की जाए कि वो मजबूरी में लगवा लें। आप पिछले 4 दिन के आदादो शुमार उठाइए, पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन के नंबर्स में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है। क्या सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद का जवाज है और ये दुरुस्त है? क्या वाकई ये एक यकतरफा फैसला है और इससे मैशत मुतासिर होगी और इस फैसले पर क्या नजरसानी की जरूरत है? विफाकी वज़रा की तनकीद का क्या जवाज है? सिंध और विफाक के दरमियान आपको मालूम है पहले ही तनाव की सी सूरत है, हालांकि ऐसा तो नहीं कि ये मामला भी उसी सियासत का शिकार हो रहा है। आज प्रोग्राम में जो है वो एक तो इस मामले पर बात होगी, एक और अहम मामला भारत एक मर्ज से सियासत को खेलों में ले आया है और कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही। जो खिलाड़ी इस लीग में शिरकत करने के लिए बैरून मुल्क से आ रहे थे उनको अब धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उन पर भारत में खेलों के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। आज साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने इस हवाले से इंकशाफ भी किया और कहा कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक और अहम डेवलपमेंट के यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस ने यूरोपीय कमीशन के सदर और नायब सदर को खत लिखकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के हवाले से भी आवाज उठाई है और मकबूजा कश्मीर में इन संगीन खिलाफवर्जियों पर इज़हार तशवीश करते हुए कार्रवाई का जो है वो मुतालबा भी किया है। जी इस पर प्रोग्राम में बात होगी। पहले कश्मीर वाले इशू पे बात करेंगे, फिर कोरोना वाले मामले पर और जो सुबह सिंध का लॉकडाउन का फैसला और जो उस पर तनकीद हो रही। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।
اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ جو کشمیر والا ایشو ہے، اس پر بات کرنے کے لیے چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پاک EU فورم اور اس گروپ کا حصہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے یورپی یونین میں جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے۔ چودھری پرویز صاحب بہت شکریہ سر۔ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ جی آپ کا جو خط ہے اس پر اب کچھ ڈیولپمنٹ بھی آ گئی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ صدر نے جو ہے وہ آپ کو یقین دہانی بھی کرائی ہے اس حوالے سے، جو آپ نے تحفظات کا جن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اس خط کے اندر ذکر کیا ہے، تو ذرا بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے یورپی یونین کے صدر سے، کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور میں کل کے دن کو مظلوم کشمیریوں کا، آکوپائڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کا، یورپین پارلیمنٹ کے 16 ممبران کا جو انہوں نے لینگویج استعمال کی انڈیا کے ظلم اور ستم کی، یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ، یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ اور فارن افیئر کے پریزیڈنٹ کو جو لیٹر لکھا ہے، یہ کل کا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، بلکہ میں 16 MEP، بلکہ اسپیشلی ڈاکٹر فابیو ماسیمو کسٹالڈو، یہ جو ہے یہ ریجن اٹلی سے اٹالین ہیں، جو کہ یورپین پارلیمنٹ کے کم عمر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور یہ 3 سال پہلے چودھری سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں، ان کی دعوت پر میں ان کو پاکستان لے کر گیا، اور پنجاب یونیورسٹی سے ہم نے ان کو PhD کی آزادی ڈگری بھی دی۔ اور یہ جو بات آپ نے کی کہ انہوں نے خط میں جو مطالبہ کیا، مطالبہ یہی ہے 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے ان لیگلی 370 اور 35A ختم کیا ہے، یہ 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، انہوں نے یورپین پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انڈیا کو ایک سخت قسم کی ویک اپ کال دینی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 سال جو ان کا وہاں پر ناجائز قبضہ ہے، ظلم کرتے جا رہے ہیں، اس کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ یورپین پارلیمنٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے یہ بھی ان کو لیٹر لکھ چکے ہیں۔ اور کل کا ایک میں آپ کے پروگرام کے ذریعے، جیسے کل سے پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی سول سوسائٹی نے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، یہی مجھے امید تھی کہ لیکن ایک چیز پروگرام میں کہوں کہ یہ 16 MEP نے لکھا ہے، اس کو حکومت، اپوزیشن سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مظلوموں کی آواز بنا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ جو آج کشمیر کے حوالے سے وہ خبر آئی ہے، وہ کشمیر پریمیئر لیگ، اور ایسا لگتا ہے کہ بھارتی اثر و رسوخ ابھی بھی کہیں نہ کہیں پر استعمال ہوتا ہے، کھیلوں میں جو ہے وہ سیاست کو لایا جاتا ہے۔ یہ جنوبی افریقن کھلاڑیوں اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیگ کے اندر شرکت نہ کریں۔ اب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ ایشوز کشمیر کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بھی تو بڑے ضروری ہیں، اہم ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے نریندرا مودی کی گورنمنٹ انڈیا میں پہلی اور یہ دوسری بار آئی ہے، انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے کیے ہیں، چاہے یہ جو EU ڈس انفو لیب نے ان کی فیک میڈیا پکڑا، میڈیا انڈسٹری پکڑی، جو پاکستان کے خلاف دنیا کے 100 کچھ ملکوں میں یہ انڈسٹری چل رہی تھی۔ ابھی یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کل کا یہ جو خط کا انڈیا کو ایک بڑا سخت سفارتی جھٹکا ہے، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ انہوں نے یہ برداشت نہ کیا، اور انہوں نے کھیل، جو کہ کھیل کسی سیاست کا حصہ نہیں ہوتا ہے، انہوں نے کھیل کو سیاست کا حصہ بنا لیا، اور یہ جو جتنے جو انٹرنیشنل پلیئر کشمیر میں آ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے جب انٹرنیشنل پلیئر جو ہے یہ کشمیر کی آبادی میں جا کر، کیونکہ ان کی طرف مقبوضہ کشمیر میں تو مکمل کرفیو ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں جا نہیں سکتی، نو گو ایریا ہے، یہاں پر آزاد الیکشن بھی ہو چکا ہے، یہاں پر ابھی کھیلیں بھی ہوں گی، کشمیر پریمیم لیگ بھی ہوگی، اور یہ دنیا کو جا کے دنیا کے پلیٹ فارم پہ یہ بتاتے ہیں پاکستان کا جو کشمیر ہے اس میں بھی ظلم، تو یہ دنیا کے لیے تو سب چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ اس کشمیر میں اور اس کشمیر میں زمین اور سمان کا فرق ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ
चौकियों से अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनेशनली प्लेयर जो है, मैं आपको हम भी उनसे राब्ते किए हैं, वो कश्मीर में आएंगे और मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए खेलेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तो अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं। मगर लास्टली मैं परवेज साहब, ये यूरोपीय यूनियन का बड़ा फोकस रहा इंसानी हकूक पर, और अक्सर हम तो हमारे सर पर तो तलवार लटकती रहती है जीएसपी स्टेटस के साथ, जो कुछ हुआ फिर पाकिस्तान में रिपोर्ट्स जो है वो आती रहती हैं, लेकिन ये कश्मीर के मामले पर आप कोई वहां पर राय बदलती हुई देख रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, या फिर दुनिया के बाकी ममालिक की तरह जब वहां पे भी चैलेंजेस हैं कि भारत को एक मुआशी ताकत समझा जाता है और कोई उससे ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता, इस वजह से कोई इस पर बात ही नहीं करता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी यूरोपियन यूनियन ने हमेशा कश्मीर के मौजू पे अच्छा और मुस्बत किरदार अदा किया है। इंडिया को, चाहे वो उनका फॉरेन मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इधर आया हो या यहाँ के उनके वजीर दाखिला को, इनका हमेशा, लेकिन उसका कोई हमारा भी फर्ज बनता है, हमें भी जाके लोगों को बताना है ये केस है क्या। जीएसपी प्लस जो है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, पहले दिन से लेकर 2005 से लेकर आज तक इसका मैं हिस्सा रहा हूं। यूरोपियन यूनियन ने जब ये स्टेटस थर्ड जनरेशन एग्रीमेंट, आज पहले दिन से आज तक इंडिया की ख्वाहिश रही है पाकिस्तान के हाथ से ये जीएसपी प्लस जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तानी कौम और ये मुल्क और इसके बेटे बच्चे जो पाकिस्तान के बाहर हैं और ये जो हमारे भारतकार हैं, इंडिया से जीएसपी प्लस उनका ख्वाब ही रहेगा। इंशाल्लाह बफज़ले खुदा ये कौम को अरबों का जो हम इनके साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह बफज़ले खुदा ये पाकिस्तानी कौम की अमानत है और ये यूरोपियन स्टेटस हमसे कभी नहीं लेगी। ये मैं आपके प्रोग्राम में लोगों को बताता हूं और वो के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो दम तोड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज इकबाल साहब, सो मच जी। मैं ये कश्मीर के हवाले से थोड़ी बात अपने पैनल से भी करना चाहता हूं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अंदलीब साहबा, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? ये बड़ा चैलेंज है और ये 5 अगस्त भी आने वाला है। हमारी अभी खैर इंतखाबात में कश्मीर के हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें हुई, लेकिन ये जो दोनों डेवलपमेंट्स है, कश्मीर प्रीमियर लीग वाली और फिर ये जो खत लिखा गया है, क्या कैपिटल्स तक बात पहुंच रही है? जो दुनिया के कैपिटल्स तक हम बात पहुंचाने का जो है वो, जिसका एक हमने तहिया किया हुआ है, जब ये 5 अगस्त का वाकया हुआ था उसके बाद से भी हमने कहा था कि ये एक ही रास्ता है हमारे पास इस मामले पर जो है वो सही तरह से सिफारती लिहाज से आगे बढ़ने का। शुक्रिया रहमान। देखें, कश्मीर कॉज और जितने भी हैं पैलेस्टीन कॉजेस जितने भी होते हैं, स्पेशली जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, वो जो बड़ी ताकतें होती हैं जिसमें इसराइल है, इंडिया है, वो उसकी आवाज़ को दबाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने कश्मीर की सीज करके सबसे पहले इंटरनेट और आज तक क्यों बंद किया हुआ है? इसलिए क्योंकि बेहतरीन तरीका होता है कि इसकी आवाज़ उठाएं, प्रेशर बिल्ड करें, उसके बाद कोई एक्शन होता है। तो जो पिछले 2 साल में हुआ वो ये आपने भी देखा है, बिकॉज आप बहुत क्लोजली इससे रिलेटेड हैं, आपने बहुत इस पे सेमिनार्स भी किए हैं, आप उस पे कंट्रीब्यूट भी बहुत करते हैं, और ये पार्ट ऑफ द वॉइस रेजिंग है। कभी भी कोई छोटा एफर्ट बड़ा एफर्ट रहा नहीं जाता, क्योंकि इंटरनेशनल कॉजेज में तरीका जंग नहीं है, तरीका है कि जी आप इतना प्रेशर डालें कि मजबूर हो जाएं। अब इससे पहले कश्मीर को हमेशा ये पोज किया जाता था कि ये एक बायलेटरल इनकी आपस में पॉइंट स्कोरिंग है पॉलिटिकल, ये यहाँ से जंग करवाते हैं, वो वहां से जंग करवाते हैं। आफ्टर द 5th of August जब ये सारी दुनिया को पाकिस्तान ने स्पेशली खड़े होकर बताया कि ये देखें दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन एट्रोसिटी है, अब इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, जेनोसाइड वॉच ने अमेरिका के अंदर प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें कहा गया है कि ये जेनोसाइड है खुलम खुली। अब इसके ऊपर आप देखें जो एंथनी ब्लिंकन आए हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने आके इस पे बात की है। ट्विटर को बंद कर देना, फेसबुक को बंद कर देना, एमनेस्टी इंटरनेशनल को बंद करके, और सबसे बड़ा जो है यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो इनकी एक्सपोजे किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे ये शुरू होते हैं और कैसे कश्मीर के ऊपर इन्होंने एक पूरा 750 वेबसाइट से एक पूरा क्रिएटेड पैराडाइम किया हुआ है।
اب جا کے ساری دنیا کے اندر یورپین یونین اسپیشلی انہوں نے 2 رپورٹس وہاں یورپین یونین نے کی ہیں, بے شمار اس وقت سینیٹرز, بے شمار امریکہ میں جو کانگریس ویمن اینڈ مین ہے اس کے اوپر لیٹرز لے کے آ چکے ہیں, اور پرائم منسٹر نے اس کو یو این میں اٹھایا ہے, پرائم منسٹر کے آرٹیکلز آئے ہیں اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز میں, اور یہ اب اتنا پریشر بلڈ ہوا ہے کہ مودی چاہے جھوٹا ہی صحیح پہلی دفعہ کہ نہیں جی ہم ایک کنسلٹیٹو سیشن کریں گے, کشمیری لیڈرز کو بلا رہے ہیں, آپ کا ماننا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بات ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے انتخابی بیانیوں میں تو ابھی بڑا ذکر کشمیر پالیسی کا, کیا اب اس سے آگے چلا جا سکتا ہے؟ اور جو ہے وہ کل بھارتی وزارت خارجہ کے جو ترجمان کا بیان تھا انتخابات کے حوالے سے, اس پر بھی دفتر خارجہ کا رد عمل آیا. کیا اب اس سیاست سے جو انتخابی سیاست ہے اس سے نکل کر آگے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے کس طرح سے بڑھانا؟ آپ نے انتہائی خوبصورت بات کی ہے, اور میں اپنی بات کا آغاز اسی نقطے سے کرنے والا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کشمیر جو کہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے, کشمیر کے اوپر جتنی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ اس کی روٹ کاز جو ہے وہ مسئلہ کشمیر رہا ہے. آج پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان اگر کوئی تیسری جنگ ہو سکتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہو سکتی ہے. کشمیر کو ہم پاکستان کی شہرک کہتے ہیں. یعنی یہ مختصر سی آپ کے سامنے منظر کشی کے بعد میں آپ یہ کہوں گا یہ ایک ایسی کاز ہے جو سب کو اکٹھا بھی کر سکتی ہے. یعنی اس کو پولیٹکس سے الگ رکھنا چاہیے, سیاست سے الگ رکھ کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, اور اس کو اگر ہم سیاست سے الگ رکھ کے لڑیں گے تو میرا خیال ہے یہ کسی اڈے بنے لگے گا. ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری میڈیا کی زینت ہوتی ہے. ٹس سے مس نہیں ہوا انڈیا جو اس نے کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس چینج کیا ہے اور اس کو ہٹا کے جو پچھلے مطلب مور دین 70 ایئرز ہو گئے ہیں اب آزادی کے, اس کے بعد آج تک وہ سٹیٹس کو نہیں چینج کر سکا, لیکن اس نے وہ چینج کیا. اب پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب تک وہ اسے اپنی دوبارہ اصلی حالت میں بحال نہیں کرتا اس وقت ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات میں بھی ڈیڈ لائن ہے, اور یقین کریں کہ ہم ابھی تک یہ بات کہتے ہوئے میں بحیثیت ایک پاکستانی دکھ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ایسا مؤثر ٹھوس قدم ہم نہیں اٹھا سکے جس کی وجہ سے انڈیا مجبور ہو کہ وہ اپنے سیکشن کو ریورس کرے. 2 سالوں میں 2 سال. اور آپ دیکھیں ان کی نہ انہوں نے کوئی فوج وہاں سے ہٹائی ہے, نہ ابھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات ہو رہی ہے نہ اس میں کوئی پیچھے ہٹے ہیں. الٹا اگر اضافہ کیا ہوگا تو فوج میں اضافہ ہی کیا ہوگا, کمی نہیں کی. الزام تراشیاں پاکستان کے اوپر برابر کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ المیہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کی تو آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. دعوت دیں, میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کتنی دفعہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو اسمبلی میں جماعتیں ہیں ان کے تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلایا ہے, بٹھایا ہے, ان سے بات کی ہے, اور کس نے نہ کی ہے. اس ایشو کے اوپر کوئی بھی آپ کو نہ کرتا نظر نہیں آئے گا, اور جو بھی نہ کرے گا آپ یقین کریں وہ جس طرح ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو میٹنگ ہو رہی ہے اسمبلی میں, اب اس میں پرائم منسٹر تشریف نہیں لائے اور نہیں لائے اور الزام دے دیا لیڈر آف اپوزیشن کو کہ میں ان کی وجہ سے نہیں آیا ورنہ یہ واک آؤٹ کرتے. بھائی اگر ہم واک آؤٹ کرتے ہیں تو مدعا ہمارے اوپر ہوتا. سو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ انیشیٹو جو ہے وہ اس پر گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. لیکن میں ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی رائے لے لوں. نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ ایک دوبارہ سے جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے. 2 سال بھی ہو رہے ہیں 5 اگست کے اقدام کو. ابھی جو انتخابی سیاست کشمیر میں جو ہم نے دیکھی, وہاں پر جب بات ہوتی تھی تو عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ یہ انتخابات ہیں, انتخابی بیانیے ہیں, اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. لیکن کیا اب اس سے نکل کر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اور یہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ساتھ جیسے وہاں پر صورتحال بدلے گی, یہاں پر بھی ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ آئیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. دیکھیں مجھے تھوڑی آپ کی آواز سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. اگر آپ کو میری ٹھیک آواز آ رہی تو میں کنٹینیو کر رہی ہوں. یہ کہنا کہ الیکشن, آپ کی آواز ٹھیک آ رہی, الیکشن کا سلسلہ الگ ہے اور پاکستان کی جو ایک بین الاقوامی پرنسپل پوزیشن ہے وہ الگ ہے, اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ الگ ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ مناسب انالیسز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں.
اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بہت اہم ہے کہ کشمیر کے الیکشنز جو ہیں وہ آزادانہ منصفانہ ہو، اور وہاں جو رویے ہوں، وہاں جو ہم بات کر رہے ہیں، خواہ وہ ہماری طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، وہ نپی تلی ہو. نہ صرف یہ، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو جب ہم انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. آج بھی ہمارا یہی پوزیشن ہے کہ کشمیری جو ہیں وہی لیڈ کریں گے کہ ان کا فیوچر کیا ہونا ہے. جب اور یو این کی ریزولوشنز بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر جب ہم اپنے جو پاکستان کے پاس جو حصہ ہے کشمیر کا، آزاد کشمیر، جب وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ریگنگ کے ایلیگیشنز نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا مفلوج، اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پرائم منسٹر نظر نہیں آنا چاہیے کہ پرائم منسٹر الیکشن کمیشن کے احکامات کو خود وائیولیٹ کر کے جو منسٹر گالیاں دے رہا ہے، نوٹ جو ہے بانٹ رہا ہے، اور بد زبانی کر رہا ہے، آلودگی پھیلا رہا ہے، اس کو لے لے کر وہ پھر رہے ہیں. تو یہ کیا امپریشن ہم دے رہے ہیں؟ کشمیر کے الیکشنز کا کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ تو اس کو پھر یہ کشمیر کاز کو ڈیمیج ہو رہا ہے. ویسے بھی خان صاحب کی حکومت نے بہت ڈیمیج کیا ہے کشمیر کے اوپر، بہت سافٹ پیڈلنگ، ایک کنفیوزڈ پوزیشن، متضاد جو ہے. آپ نے کہیں ریلی نہیں کی، پبلک سپورٹ جو ہے بین الاقوامی دنیا میں کہیں آپ نے سپورٹ، اکا دکا ملک آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا جا کے. تو کہاں ہے آپ کی کشمیر کی پالیسی؟ اور انٹرنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سے کشمیر کاز ہے وہ ڈیمیج ہوتی. اچھا مجھے ٹھیک، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. تو یہ کشمیر والا ایشو پہ تو ہم نے بات کی، جو سندھ کا لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. کیا یہ تنقید درست ہے یا نہیں ہے، اس پر اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو بات ہو رہی ہے سندھ کے لاک ڈاؤن کے فیصلے پر اور وفاق کی تنقید، میں نفیسہ شاہ صاحبہ آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. 3 لہروں کا ہم نے مقابلہ کیا، کچھ حکومتوں نے بھی سیکھا. یہ کیوں بات کی جا رہی ہے اور کیوں تنقید آپ کی نظر میں ہو رہی ہے کہ کوئی بہت سخت فیصلے کر دیا اور معاشی طور پر یہ فیصلے جو ہے وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں جو صوبہ سندھ نے یا سندھ کی حکومت نے جو کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آئیدر اور والا چیز نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ کہ کیا زندگی پہلی آتی ہے، معیشت پہلے آتی ہے، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو سندھ میں حالات ہیں، بالخصوص کراچی میں حالات ہیں، آپ کی 25% جو ہے وہ پازیٹیوٹی بڑھی ہوئی ہے اور آپ کے ہسپتالوں میں سپیس کم ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن جو ہے کہیں جو سندھ گورنمنٹ میں لگایا ہے وہ جزوی لاک ڈاؤن ہے، وہ 100% لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ کے کئی سیکٹرز کھلے ہوئے ہیں، آپ کا زراعت کھلا ہوا ہے، آپ کا ایکسپورٹ کھلا ہوا ہے، آپ کے اسینشل جو سروسز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کی گروسریز کھلی ہوئی ہیں، آپ کی جو کیٹرنگ ہے وہ کھلی ہوئی ہے، آپ کا آن لائن سسٹمز کھلے ہوئے ہیں، آپ کی جو چیزیں ڈسپیچ ہو رہی ہیں. ابھی تو آپ کے بہت بڑا حصہ معیشت کا آن لائن آ گیا ہے. اس وقت دفاتر میں ویسے بھی کم لوگ آ جا رہے تھے کیونکہ خود کورونا اتنا پھیلا ہوا ہے. پلس فوکس جو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ریاکشن کیوں ہے ایم ٹو ایم آج گورنر سندھ سے لے کر یہ بہت پوائنٹ سکورنگ ہے. نہیں، میں تھوڑا کمپلیٹ کر لوں. یہ 8 اگست تک ہے اور اس کو لمحہ بر لمحہ، گھنٹہ بر گھنٹہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. یہ کوئی کرفیو سچویشن نہیں ہے خدا نخواستہ. آج آپ دیکھتے کہ کراچی کی سٹریٹس پر آج ٹریفک تھی، آج کوئی ایسا کرفیو والی سچویشن نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ کو ڈیٹرنس اس لیے ضروری ہے کرنا کہ آپ کی پازیٹیوٹی ریٹ کو اگر کم کرنی ہے. ہم یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ جس طرح سے اقدامات دیکھیں، میں وہی تو آپ سے سوال پوچھنے لگا تھا کہ جو اقدامات آپ بتا رہی ہیں، اگر یہ اقدامات اس طرح سے ہیں تو وائی کہ ایم کیو ایم آج آ کر پریس کانفرنس کرتی ہے، گورنر سندھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، این سی او سی کے سربراہ جو ہے وہ بیان جاری کرتے ہیں، وفاقی وزراء فواد چودھری، شیخ رشید، یہ سب آ کر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. پھر یہ تاجر بھی جو ہے، تاجر بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک وفاقی وزراء کی بات ہے، جن دو کا نام لیا
وہ تو ہر گھنٹے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب نہ اس نے اپنی ریلوے کی منسٹری دیکھی, نہ وہ انٹیریئر کی منسٹری دیکھیں کیپٹل میں کیا ہو رہا ہے, سر عام آپ کی خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے سر قلم کیے جا رہے ہیں. ہی شوڈ فوکس آن ہز انٹیریئر منسٹری. میں بھی بہت بیان بازی کر سکتی ہوں, ریلوے منسٹری کے ساتھ آپ کی کیا ہو رہا ہے, آپ کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ اپنے پلیز پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. سارا ان کا سارے ملک کو شاید وہ اپنے جو ان کے مس گورننس ہے, جو مس رول ہے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا کا سارا ان کا فوکس جو ہے سندھ کے اوپر ہے. بارشوں کی بات آپ دیکھیں, کتنا زیادہ پانی آیا اسلام آباد میں, کیا ہو گیا وہاں پر. تو اپنے آپ پر اسلام آباد آپ سے نہیں سنبھل رہا, اسلام آباد کی لا اینڈ آرڈر آپ سے نہیں سنبھل رہی, وہاں کے آپ بارشوں کو نہیں سنبھال پا رہے, وہاں آپ کچرے کو نہیں سنبھال پا رہے, وہاں آپ کے نالے اتنے بھرے پڑے ہیں, اور آپ کو سندھ کی فکر ہے. سندھ کی فکر جو ہے وہ ابویسلی صاحبہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ کنیکشن ہو جائے, بٹ طارق فضل چودھری صاحب اپروچ کا میرے خیال میں فرق ہے. یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ یا لوگوں کے کاروبار کا نقصان ہو یا لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا جائے. اپروچ کا فرق جو ہے وہ سب کس کی اپروچ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے؟ بنیادی طور پر یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. جیسے حکومت جو ہے ایک سیاسی مسئلہ بنا رہی ہے. اچھا, سیاسی مسئلہ اس طرح بنا رہی ہے کہ جو آپ کے سامنے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے کراچی کی جو صورتحال ہے ظاہر ہے انہوں نے بتائی ہے, ہم سے بہتر وہ آگاہ ہیں, وہ بڑی ایک نارمل بات ہے. جزوی لاک ڈاؤن ہے, جیسے وفاقی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ کھلی ہوئی ہے, ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اور زندگی جو ہے وہ کوئی کرفیو والی حالات نہیں ہے بلکہ معمولات زندگی جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا, اب جہاں پہ کیسز کی تعداد اگر بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اگر کوئی قدم اٹھایا ہے تو ظاہر ہے اپنے عوام کے لیے کوئی بہتری سمجھ کے اٹھایا ہے. اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو اس کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ یہ جو ٹی وی کے اوپر آگے 6 وزیر ابھی گلے پھاڑ پھاڑ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کو لتاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں کہ جی ہم آپ کو اس میں کیا اسسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے وہ حکومت جو عوام کی واقعی ہمدرد ہو, کو بہتری چاہ رہی ہو اور چاہ رہی ہو کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں. اب 2 وزیر چلے جائیں وہاں جا کے بیٹھیں, کوئی کیا آپ کو دروازے بند تو نہیں کیے ہوئے انہوں نے, اور اندر بیٹھ کے آرام سے بات کریں, وہ آپ کی بات سنیں گے, کوئی بات آپ کی مانی جائے گی, کوئی ادھر. سارے چاہ رہے ہیں کہ بہتری ہو, بجائے اس کے کہ آپ نے جو پیغام سندھ حکومت کو دینا ہے وہ آپ میڈیا کے ذریعے دے رہے ہیں, اور ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. اس سندھ میں حکومت کوئی خدا نہ خواستہ کسی دوسرے ملک کی تو نہیں ہے. ٹھیک, آپ کی ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے اور آپ کے اپنے لوگ ہیں. پاکستان کا وہ خوبصورت ترین صوبہ ہے, خوبصورت ترین لوگ ہیں, جائیں, اس میں کیا شرمانے والی بات ہے. تو یہ جو بیان بازی ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ بھی پوائنٹ سکورنگ ہے یا 100%, یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی رنگ دینا ہے ہی بڑا غلط. یہ میڈیا کے اوپر چیزیں ڈسکس کرنا یہ ہے ہی بڑا غلط. آپ اگر اتنے ہمدرد ہیں تو ضرور بات کریں, اور وہاں پہ لوکل بٹھائیں آپ جو وہاں پہ باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی لا انفورسمنٹ. کیا یہ بھی ہو سکتا تھا یہ جو پریس کانفرنسز یا جن بیانات آپ یہاں ٹی وی بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, تو کیا یہ جا کر بات نہیں کی جا سکتی؟ شکریہ مہمان. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پہلا بھی ایڈریس کری, انہوں نے کشمیر سے کہا تو بالکل سب سے ایک جیسا ہونے کی, لیکن جو کچھ انہوں نے کشمیر کے الیکشن میں کہا, فار ایگزامپل انہوں نے ان کے جو پرائم منسٹر تھے, اندلیب صاحبہ آپ کی کچھ آڈیو کا پرابلم ہے. میں بریک لے لیتا ہوں, بریک میں ذرا فکس کرتے, ذرا بریک سے واپس آ کر جو ہے وہ پھر آپ اس پر میں جو ہے وہ بات کیجیے گا. ایک بریک لے رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جی اندلیب صاحبہ, آپ بات کر رہی تھی وفاقی حکومت کی پھر تنقید کیوں ہے ان سارے معاملات پر, اور کیوں وزراء کو لگ رہا ہے کہ ان کو آ کر میڈیا پر بات کرنی چاہیے, اور جو سندھ حکومت اقدامات اٹھائے ہیں یہ اقدامات اسے نہیں اٹھانے چاہیے تھے؟ پہلے تو چونکہ میری باری لیٹ آئی ہے اور کچھ آڈیو میں پرابلم تھا, تو مجھے پہلے کشمیر والا بھی ایڈریس کر لینے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کشمیر کاز کو, یہ کہتے ہیں کہ ہم فائدہ اٹھائیں. مریم کا پورا نیریٹو کشمیر کے اوپر تھا کہ جی ہم نے کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دینا,
مریم کے منہ سے 12 جلسوں میں ایک دفعہ مودی کے خلاف کچھ نہیں نکلا، صرف عمران خان کے خلاف نکلا. دوسرا، ان کے اپنے وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیری ذہنی غلام ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اور ان کے ایک ایم ایل اے جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ ان سے تو انڈیا اچھا ہے. اس بیانیے سے مجھے بتائیں، ایک تو یہ ہار گئے، اوپر سے آپ پوچھیں کہ نیشنلی یہ کتنا مودی کو پسند آیا ہوگا. جلی کٹی پہ کہہ رہا ہوں کہ جلی کٹی چھوڑیں، کوئی کام کی بات کریں. میں نہیں بولی، میں پورے پروگرام نہیں بولی انہوں نے کیا کیا کہا، میں انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. تو یہ انہوں نے پوری، یہ ان کا یہ بیانیہ تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے 4 سال وزیر خارجہ نہیں تھا، اور انہوں نے منہ سے اف نہیں کی کشمیر کے اوپر. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تصنیف یہ آگے کشمیر والی بات، اب ذرا سندھ والے لاک ڈاؤن پر آ جائیں. ہاں جی چپ رہے. اچھا آپ سندھ پہ آ جائیں. سندھ پہ آپ سب سے پہلی بات دیکھیں کہ یہ کوئی نیا تو نہیں ہے، تو چوتھی ویو ہے. ہم نے سارا سیکھ لیا ہے. ساری دنیا نے پاکستان کی اسٹریٹجی کو اپریشیٹ کیا کہ جی ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا، کیونکہ غریب افیکٹ ہوتا ہے. یہ اینٹی پور ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو رکشے والا ہے، جو ٹیکسی والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو چھاپڑی والا ہے، جو صبح نکلتا ہے پینٹ کرنے، شام کو آتا ہے مزدور، وہ تو ڈے ٹو ڈے اگر 8 دن اس کی دیہڑی نہیں آئے گی تو وہ تو سروائیو نہیں کر سکتا. انڈیا نے ایگزیکٹلی یہ کیا جو بلاول زرداری اور سندھ گورنمنٹ نے کیا. انڈیا آج تک اس کی پرائس پے کر رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ غریب کو افیکٹ ہوگا، سب سے زیادہ دیہڑی دار کو افیکٹ ہوگا، سب سے زیادہ پسماندہ لوگوں کو افیکٹ ہوا. آپ نے دیکھا جب ہم نے کیا احساس پروگرام پہلی ویو میں، سب سے زیادہ اپلیکیشنز غربت کی کہ ہمیں چاہیے، سندھ سے آئی اور ہم نے دی. سب سے زیادہ پیسے ہم نے سندھ کو دیے. باقی یہ ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ہر روز اجلاس ہوتا ہے NCOC کا، ہر روز ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، اور ان کو ہم سارا سمجھاتے ہیں کہ جی اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں. باقی صوبوں نے کنٹرول کیا ہے تھرو امپلیمنٹیشن. چاہے آپ فوج بلائیں ہم وہ بھی بلا دیں گے، کیونکہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن کروائیں ان کی SOPs کی. یہ تو آپ کو 8 دن بعد 16 دن بعد لفٹ کرنا پڑے گا، لیکن غریب اس وقت مارا جائے گا. یہ اینٹی پور ہے. میں I get your point کہ نمبر 1 SOP پر عمل درآمد، اور دوسرا جو معیشت کا سوال ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ ان دونوں کو ذرا دیکھیں. SOP پر عمل درآمد کی آج گورنر سندھ نے بھی اینٹی پور SOP پر عمل درآمد کی آج انہوں نے بات کی. ایک منٹ ذرا سوال ذرا سن لیں. ایک تو SOP پر عمل درآمد والا، اور دوسرا کہ پھر اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو پھر ریلیف پیکیج آنا چاہیے. تو جی دیکھیں، سب سے پہلے ان کی پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ خواب آتے ہیں کہ ان کا ساری دنیا نے ان کی پالیسی سرائی ہے. دنیا یہ کوئی خلا میں کوئی دنیا ہوگی، پلانٹ ارتھ تو نہیں ہے، کوئی پلانٹ مارس میں سرایا ہوگا، یہاں کسی نے نہیں سرایا. یہاں آپ اس وقت ان کی پالیسی کی حال یہ دیکھیں کہ آپ کی ویکسینیشن جو ہے دنیا میں کم ترین ہے. آپ مجھے ختم کرنے دینا. دنیا میں ویکسینیشن ان کی کم ترین ہے، ٹیسٹنگ ان کی کم ترین ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے اس وقت. کبھی ایک کھیپ آ جاتی ہے 20 لاکھ کی، کہیں چائنیز ویکسین آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی سیکنڈ ڈوز کی ویکسین نہیں آئی، ہم کیا کریں. دے ہیو نو پلان. اٹس اے ڈیزاسٹر. ان کے پاس خود کوئی پلان نہیں ہے. یہ سارا الٹی سیدھی باتیں. واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ واٹ از اٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن مین؟ آپ آ کے پہلے سندھ کے حالات دیکھیں. سندھ کے ہسپتال، سندھ نے ایسے فیصلہ نہیں کیا. یقیناً ماہرین سے بات کی ہوگی. اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ کی میڈیکل ایسوسی ایشن سے ڈیمانڈ کی کہ لاک ڈاؤن کریں، ہم نہیں کوپ کر سکتے. وی ڈونٹ وانٹ کہ سچویشن جو ہے وہ انڈیا والی ہو جہاں پر آپ کی کریمیشن گراؤنڈ جو ہے وہ بھر جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں تو وہ جنازوں والی بسز ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت کراچی میں ایسے حالات ٹھیک نہیں ہے اس وقت. تو آپ انفیکٹ مدد کریں ہمیں. اور آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے پیکج دیا ہے جہاں آپ 5 لاکھ ہر گھر کو دیں گے کاروبار کے، وہ نکالے نا 5 لاکھ، وہ کہاں ہے؟ اور یہ اپنا آپ کا احساس سو کالڈ احساس پروگرام، اس کے کہاں ہیں پیسے؟ وہ نکالے. اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کی نظر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کا جواب نہیں ہے.
جو سچویشن ہے کراچی کے اندر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جزوی کا جواب نہیں، یہ لاک ڈاؤن، میں اس کو جزوی لاک ڈاؤن کہہ رہی ہوں. اس میں جیسے میں نے کہا زراعت کھلا ہوا ہے، ایکسپورٹ کھلا ہوا ہے، اور ویکسینیشن کی شرط لگائی گئی ہے، اور یہ ٹیمپرری ہے. 8 اگست جو ہے وہ اس میں 7 دن ہے، 7 دن ہے، اور آپ ہر دن ریویو کر رہے ہیں. یہ آئیدر اور سچویشن نہیں ہے. یہ آپ کو ہیلتھ کا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو سپیس دینا ہے. جیسے ہی سپیس ملے گا تو پھر آہستہ آہستہ کھول دی جائیں گی چیزیں. تو یہ اس میں یہ کہنا ہے کہ ایک بریک پر جا رہا ہوں. میں نفیسہ شاہ کوئی ذرا بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب سے، کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر تو ابھی بڑی کلیئرٹی ہو جانی چاہیے تھی، اور کیونکہ ظاہری بات ہے 3 ویوز تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ بحث کیوں ہے؟ اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، اس بحث کو سمیٹنا ہے، کیا اس معاملے سے سیاست کو الگ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر اب تو ہمیں تجربہ بھی بڑا ہو گیا ہے. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت میں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا بات کی، کس تناظر میں کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور اندلیب عباس صاحبہ نے وہی جلی کٹی، وہی گھسی پٹی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، جلسوں میں یہ کہہ دیا، مودی فلانا اس کے خلاف. بات یہ ہے کہ ایک تو اس وقت جو لوگ ہیں ان میں نہ اتنی میچورٹی ہے جو حکومت میں ہے، نہ ان میں کوئی سنجیدگی ہے کہ یہ اس مسئلے کو اس تناظر میں سمجھیں پہلے اور اس کے بعد حل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کہہ دیا جی آدھا گھنٹہ ہم جمعے میں کھڑے ہوں گے، وہ بھی کھڑا نہیں ہوا گیا، خاموشی اختیار کریں گے، پکی خاموشی اختیار ہو گئی ہے. تو آپ، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ جو حساس معاملات ہیں جو پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، انہیں اتنا غیر سنجیدگی اور بس اپوزیشن کو تانے اور کوسنے دینے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ مودی کو کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ تانے دے رہے ہیں. مودی کی کامیابی کی دعائیں آپ لوگوں نے مانگی ہوئی ہیں اور کہا کہ مودی کامیاب ہو تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. لیکن اس پر بھی اب تو ہم کو بڑا سیکھ گئے. نفیسہ شاہ صاحبہ، یور فائنل کامنٹ جی. یہ وفاق، صوبہ، یہ معاملات دیکھیں، ٹینشن سیاست اور بھی چل رہی ہے، ظاہری بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ بات ہوتی رہتی، لیکن کیا اس معاملے کو اس سیاست سے الگ رکھا جا سکتا؟ دیکھیں، اس موقع پر وفاق کو ہیلپ کرنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو، اس کے ساتھ مل کر. اگر یہاں یقیناً بالکل یہ حقیقت ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں، لیکن سفر اس صرف لاک ڈاؤن کے لیے نہیں. پلیز بیئر ان مائنڈ کہ 1.5 سال سے آپ کی معیشت کے اوپر بہت برے اثرات ہو رہے ہیں. صرف آج کے نہیں ہوئے، کبھی جو بھی پالیسیز ہیں آپ تو صرف اس لیے اس لاک ڈاؤن کے لیے نہیں، جنرلی کرونا وائرس کی وجہ